यीशु के अजीम जलाली कदूस और बाबरकत नाम है आपको सलाम। खुश है? आमीन आमीन। आज हमारा खुश होना को लगता है कि मौसम बहुत खुश हुआ है। आमीन। पिछले दिनों भी काफी बारिश भी रही है और मौसम भी सर्द हो गया था, लेकिन हम का शुक्र है कि आज बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और ये खुदावन अपने लोगों की जिंदगियों में अता करता है। और इस तरह इंसान की जिंदगी है, जिस तरह मौसम चेंज होते हैं इस तरह इंसान की जिंदगी चेंज होती है। कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई ऐसा मसला आ गया, कोई मुश्किल आ गई, घर में प्रॉब्लम हो गई, बाहर प्रॉब्लम हो गई, यानी कि इंसान की जिंदगी को ट्विस्ट करता रहता है। और इसी तरह मौसम जिस तरह चेंज होता है उस तरह इंसान की जिंदगी भी बदलती रहती है। आमीन आमीन। आज जो खुदा का कलाम है वो आज हम जो सीखेंगे वो है कामयाबी के 5 असूल। कितने असूल हैं? 5। और कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं? यकीनन सभी होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के असूल जो हैं अगर हमें पता है तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। अगर कामयाबी के असूलों पे नहीं पता तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? सारे लोग चाहते हैं कामयाब होना, लेकिन असूलों का किसी को नहीं पता। और ये असूल हमें खुदावंद के कलाम में से मिलते हैं। खुदा का कलाम हमें तरीकाकार बताता है कि हमने किस तरह कामयाब होना है। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम पर ध्यान करना है और उसके असूलों पर चलना है। फिर कामयाबी आपकी कभी रुक नहीं सकती। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप कामयाबी की जो है सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और वो सीढ़ियां कभी भी आपकी जो है वो ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि आपके रास्ते खुलते जाएंगे। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ कुरान कदम से निकालिएगा यशवा की किताब और उसका पहला बाब। यशवा की किताब उसका पहला बाब और पहली 11 आयतें पढ़ेंगे। तीन आयत से लेके 11 तक पढ़िएगा जी। जिसने निकाल लिया जरूर पढ़ेंगे। पहला बाब 3 आयत से लेके 11 तक पढ़िएगा। यशवा की किताब उसका पहला बाब 3 से 11 तक हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है, बियाबान और उस लबान से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैंने तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा, एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो,
تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبالمندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ تب یشوع نے لوگوں کے منصبداروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور ان لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے سادے راہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ۔ خداوند کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ یشوع کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یشوع، یہ شایا بھی اس کو کہتے ہیں، یہ شایا بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ افرایم کے قبیلے کا نون کا بیٹا تھا۔ اس کا قبیلہ کون سا تھا؟ افرایم کا، اور یہ نون کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا نام نون تھا، اور پہلے اس کا نام ہوئس تھا۔ کیا تھا؟ ہوئس نام تھا اس کا، اور پھر اس کا نام موسیٰ نے چینج کیا اور اس کا نام یشوع رکھا، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، دینے والا ہے یا دیتا ہے۔ کیونکہ موسیٰ کو اس بات کا پتہ تھا، یا موسیٰ کے دل میں یہ خدا نے بات ڈالی تھی کہ یہ جو ہے، یہ خداوند یسوع جو ہے، جو نجات دہندہ ہے، جو آنے والا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اسی لیے یشوع کا جو نام کا مطلب ہے وہ یہی بتایا گیا کہ یہوہ نجات دینے والا ہے، اور کوئی اس کے بغیر نجات نہیں دے سکتا۔ صرف یہوہ ہے جو نجات دیتا ہے، جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم کامیابی کے 5 اصول سیکھیں گے۔ پہلا اصول جو ہے یشوع کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے، پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دے دیا۔ یہ پہلا اصول جو ہے، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تو بنی اسرائیل قوم کو ملک کے مصر سے نکال کے لے کے جائے گا، اور اس ملک میں جو ملک موعود ہے، جو وعدے کا ملک ہے، جس ملک کا میں نے وعدہ کیا ہے، جس ملک کا میں نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، ابراہم کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا ہے، اب تو نے ان کو غلامی کے گھر سے نکالنا ہے اور اس ملک میں لے کے جانا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر لکھا کہ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا، یعنی کہ آج بھی دیکھیں خدا کے لوگ جو مسیح لوگ ہیں، اگر وہ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، اگر وہ مسیح کی محبت میں رہتے ہیں، تو جہاں ان کا پاؤں کا تلوا ٹک جاتا ہے، خدا ان کو اس جگہ کی میراث عطا کر دیتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ کتنے لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے؟ یقیناً سب لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور جب وہ برکت دے دیتا ہے تو واپس نہیں دیتا، کیونکہ جو کچھ خدا دیتا ہے وہ واپس ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ہم لوگ کسی کو پیسے دے کے اس کے بعد ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیا بھائی تو وعدے کی طرح سے
لیکن خدا ڈیمانڈ نہیں کرتا. خدا کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ کہتا ہے میں نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کرے. اور ہم اگر اس کے اس قول کو پورا کر دیں، اس وعدے کو پورا کر دیں، اس بات کو پورا کر دیں، تو یقیناً ہم برکت پر برکت پاتے جائیں گے. اور جہاں آپ کے پاؤں کا تلوا ٹک جائے گا وہ حصے، وہ میراث خدا آپ کو عطا کر دے گا. اب سیکنڈ بات جو ہے، سیکنڈ برکت جو ہے، پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں دیکھیے گا، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے صرف تمہیں کیا کرنا ہے؟ مضبوط اور نہایت دلیر ہونا ہے. پہلی بات ہے مضبوط ہونا اور دوسری بات ہے دلیر ہونا. جب مضبوط ہوں گے نا ایمان میں تو دلیری خدا کا روح جو ہے وہ عطا کرتا ہے. آمین. جب مضبوط ہو جائیں گے نا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، ہاں میں نے فلاں گھر جو ہے وہ فلاں جگہ جو میں نے دیکھی ہے وہ میں نے خریدنی ہے، تو پھر آپ کو برکت ملے گی. اور اگر آپ کہیں گے نا کہ میں نے خدا سے اولاد کی برکت دینی ہے تو برکت ملے گی. آپ کہیں گے نا کہ میں نے اچھی جاب پہ حاصل کرنی ہے تو اچھی جاب ملے گی. اگر آپ کہیں گے نا کہ میں نے بی ایس سی، ایم ایس سی اور میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو آپ یقیناً آپ کے بچے اس منزل پر پہنچیں گے. جب تک آپ مضبوط نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی اس وقت ہی ہے جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک جگہ پر اسٹینڈ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ارادہ تو کرتے ہیں لیکن ارادہ کینسل کرتے ہیں. ارادہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے ہر روز چرچ جانا ہے، ارادہ کینسل ہو جاتا ہے. پھر میں ہر سنڈے چرچ جاؤں گا، ارادہ کینسل ہو جاتا ہے. ابلیس ہمارے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے، ہرڈلز آ جاتی ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. اور ہم نے ابلیس کو کیا کرنا ہے؟ ڈانٹنا ہے تاکہ ابلیس ہمارے راستے کو روک نہ سکے. کیونکہ خدا کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو پھر ابلیس کو پاؤں تلے روندتے ہیں اور پھر ہم گزرتے جاتے ہیں. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو نے مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا اور احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیا ہے. شریعت کا کلام آج ہمارے پاس ہے اور یہ شریعت کا کلام جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع جو دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ پیدائش سے لے کے ملاقی تک خدا کے لوگوں نے منادی کی ایک نجات دہندہ آئے گا جو اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا. ایک نجات دہندہ آئے گا. ملاقی تک یہ خدمت ہوتی رہی اور خادم آتے رہے اور پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے اور نبی آتے رہے. انہوں نے آ کے کلام پیش کیا اور کہتے رہے ایک آئے گا نجات دہندہ جو آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. پھر اس کے بعد ملاکی سے لے کے متی تک کافی گیپ پڑ گیا اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چلا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں. اب اس کے یہ جو بریک تھی اس کے اندر جو کیتھولک کی 6 کتابیں جو لکھی گئی ہیں نا وہ والی 6 کتابیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں. جو گیپ تھا وہ گیپ کے اندر جو 6 کتابیں کیتھولک نے ایڈ کی ہیں. جو کیتھولک بائبل آپ پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے پاس 66 کتابیں ہیں اور ان کے پاس 72 کتابیں ہیں. جو یہ گیپ پڑا اس گیپ کے اندر جتنی بھی جو بھی چینجنگ آئی ہے وہ کتابیں اس کے اندر لکھی گئی اور وہ کتابیں اس کے اندر ایڈ کی گئی ہیں. تو میرے چیزوں کیونکہ ملاقی کے بعد
جو ہمارے پاس جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے یہ خاموش ہے، اور اس کے بعد پھر متی کے انجیل میں آ کر یوحنا پر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کلام نازل ہوتا ہے، اور یوحنا آ کے کہتا ہے اپنی راہیں سیدھی کرو، اپنی راہیں تیار کرو، اور ہر ایک گھاٹی جو ہے وہ بھر دی جائے گی، ہر ٹیلا جو ہے اس کو اٹھا دیا جائے گا، برابر کر دیا جائے گا، اور نجات دہندہ آئے گا اور وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ میری چیزوں کلام مقدس میں لکھا، اس نے کہا اس سے نہ تو دہنے مڑنا اور نہ بائیں مڑنا، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ نہ دہنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، نہ سجے مڑنا ہے نہ کھبے مڑنا ہے، بلکہ ہمارا فوکس، جو چیز ہم نے فوکس کی ہے، جو چیز ہم نے مائنڈ میں رکھی ہے، جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے، 21 روز یہ میٹنگ ہماری چل رہی ہے، اور اس میں بھی ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ ہم نے برکت لینی ہے، ہم نے چرچ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، بلڈنگ ایکسٹینڈ کرنی ہے، یا ہم نے بائیں جگہ لینی ہے، یا ہم نے کوئی اور بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ہم نے اپنے خدا کے آگے یہ چیزیں رکھی ہیں، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اس پر قائم ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے نہ تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ تیرا دھیان تیرے خدا کے کلام پر لگا رہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام پر دھیان رکھیں گے تو پھر خوب کامیابی بولیں گے تو خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ خوب کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا ٹارگٹ بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے خدا کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں پادری صاحب چندے آتے تھے، ہدیاں دے، بڑا کلام سناتے ہیں، لیکن خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہدیوں کی ضرورت ہے نہ چندوں کی ضرورت ہے، نہ بیل نہ بچڑا اور نہ ہی دیگے، ان چیزوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدا نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خدا کا اور انسان کا رابطہ جو ہے وہ قائم رہے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تم نے 10% جو ہے وہ خدا کے حضور میں لے کے آنا ہے، پوری کی پوری دہلی کی ذخیرہ خانہ میں جمع کرانی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ خدا کا اور انسان کا رابطہ قائم رہے، اور جب انسان خدا کے حضور میں دیتا ہے تو اس کے عوض اسے برکت ملتی ہے اور وہ ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم خدا کا حصہ کھا جاتے ہیں تو ہم بہت ساری مصیبتوں میں، ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، اور ان مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے گا تو پھر ہم برکت پائیں گے، اور کثرت کی برکت پائیں گے۔ ہلیلویا! یسوع کے لیے تعریف جا سکتے ہیں؟ ہلیلویا! ہلیلویا! بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کامیاب کی راہوں کو جان رہے ہیں؟ سارے لوگ جان رہے ہیں۔ آج ہم نے کامیابی کے اصولوں کو سیکھنا ہے، اور جب یہ کامیابی کے اصول ہم سیکھ جائیں گے تو پھر ہم خوب کامیابی حاصل کریں گے۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا کہ نہ تو دہنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ تیرا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام پر لگا رہے، اور تو خوب کامیابی حاصل کرے گا۔ تھرڈ پوائنٹ، اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔
کیسی بات ہے؟ شریعت کی یہ کتاب، کون سی کتاب؟ بائبل مقدس کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ پڑھے لکھے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بائبل کم لوگوں کے پاس ہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. شریعت کی یہ کتاب، اس وقت شریعت کی کتاب تھی، اس وقت 5 کتابیں تھیں، اور اس کے بعد خدا نے اور ایڈ کرا دی نیا احکام، اور پھر یہ مکمل 66 کتابوں کا مجموعہ بن گیا. اور میرے چیزوں کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. ہم دھیان رکھتے ہیں دن رات. ساڈے کو اور بڑے کام نے، بڑے ہی کام ہیں، اتنے کام ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتے. خدا کے کلام کا ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا، خدا کے کلام کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے پاس کام ہی بڑے ہیں. آج شادی تے جانا، آج عقیقے تے جانا، سالگرہ تے جانا ہے، آج یہ کام ہے، آج یہ کام ہے. وہ کام ہمیں یاد رہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو پڑھنا یاد نہیں رہتا. ہمیں یہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی فلاں ڈیٹ پہ ہے، اور اگر نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اگر فلاں کے گھر میں نہ گیا یا نہ گئی تو وہ رشتہ دار جو ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن کیا ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی خود یہ دھیان کیا ہے کہ اگر میں نے دعا نہیں کی، اگر میں نے کلام نہیں پڑھا تو خدا میرا ناراض ہو جائے گا؟ اس بات پہ ہم کبھی نہیں غور کرتے. خدا اس قدر غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے کہ ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. آمین. وہ ان غلطیوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اور اگر خدا شریعت والا خدا ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ اب تو فضل کا دور ہے، معافی مل جاتی ہے، لیکن اگر شریعت والا خدا ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ اس قدر ٹف ہوتا کہ آپ کی ضرورت بھی نہ ہوتی کہ آپ ناگا کرتے. آپ کی ضرورت نہیں ہونی تھی کہ آپ کو اگر کہا گیا نا کہ آپ نے کلام پڑھنا ہے اس ٹائم پہ، تو آپ نے پڑھنا ہی تھا، کیونکہ وہ شریعت کا کلام تھا اور شریعت سخت تھی. خدا نے آگے شریعت کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا سا نرم کیا ہے. شریعت قائم ہے آج بھی، لیکن اس کو صرف تھوڑا سا نرم کر دیا کہ اگر تیرا بھائی تیرا کرتا مانگے تو اسے چوگا بھی دے دے. اگر وہ تجھے بیکار میں 100 کوس لے کے جانا چاہتے تو 2 کوس اس کے ساتھ چلا جاتا. تھوڑی سی نرمی آئی ہے، لچک آئی ہے، فضل کا دور آ گیا. تیرے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. لچک آئی ہے، شریعت چینج نہیں ہوئی، تھوڑی لچک آئی ہے. اس لیے ہم اس لچک کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر خدا پہلے والا خدا ہوتا تو پھر کبھی نہیں ایسا ہونا تھا. پھر اگر کہا گیا نا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے، پھر چینجنگ کوئی نہیں تھی. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس میں قربانیاں بھی بتائی گئی تھی. اگر تو نے گناہ کیا ہے تو تو نے یک سالہ نر لینا ہے اور وہ قربان کرنا ہے. اور خطا کی قربانی اور بہت سی قربانیاں، قربانی پہ کبھی سنائیں گے کلام. لیکن یہ ہے کہ خطا کی قربانیاں بتائی گئی تھی کہ آپ نے یہ قربانیاں دینی ہے، اور اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ پہ وہ قائم رہیں گی. آئیے چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں، 9ویں آیت پہلے باب کی. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. خدا نے وعدہ کر دیا ہے یشوع کے ساتھ
کہا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر، کئی دفعہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں، جیسے 21 سورت بھائی میٹنگ چل رہی ہے، اس میں ہم نے ریکویسٹ بھی رکھی ہوئی ہے، تو اگر ریکویسٹ ہم نے رکھی ہے اگر پوری نہیں ہوتی تو کیا ہم بے دل ہو جائیں گے؟ کیا ہم خدا کے گھرانا چھوڑ دیں گے؟ اگر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ جائے، دیر لگ سکتی ہے، لیکن خدا آپ کی مرادوں کو ضرور پورا کرے گا۔ آمین۔ اس لیے لکھا گیا کہ بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ آج بھی ہمارا خدا، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں 23 پورے اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہلیلویا۔ تو نے میرے سر پر میرا پیالہ، آمین۔ تو میرے چیزوں، خدا جب 23 پور میں وعدہ کرتا ہے اور ہر جگہ پہ اس کے بڑے وعدے ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کھا، تو کیا ہمیں خوف کھانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں بے دل ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں خدا سے ناراض ہونے کی ضرورت ہے؟ اکثر لوگ، میں نے بڑے ہی گھروں میں وزٹ کرتا ہوں، جب جاتا ہوں تو لوگ اکثر یہ بات شکایت کرتے ہیں، لو جی بھائی صاحب میں نے تو یہ دعا کی تھی، میری دعا پوری نہیں ہوئی، اب میں نے خدا سے میں ناراض ہو گیا، میں نے اب چرچ نہیں جانا، میں نے اب ارادہ کیا میں چرچ نہیں جاؤں گا، خدا میری سنتا ہی نہیں ہے، میں نے چرچ جا کے کیا کرنا ہے جبکہ خدا میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا تو کہتا ہے بے دل نہ ہو، کہتا ہے بے دل نہ ہو، بلکہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ جاب پہ جاتے ہیں پرابلم ہو جاتی ہے، دعا کرتے ہیں خدا پرابلم دور کر دیتا ہے، اور پھر پرابلم دور ہو گئی، ایک سنڈے چرچ آئے، اس کے بعد پھر بھول گئے، کوئی گل نہیں جی کہہ رہے، خدا بڑا کچھ کہتا ہے، خدا نے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کسی کو کچھ کہتا ہے؟ خدا کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ یقین جانیں کہ خدا کا نہایت ہم شکر گزار ہیں کہ خدا کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ وقت آئے گا جب لوہے کا آسا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر انصاف جب ہونا ہے تو پھر کیا حال ہمارا ہوگا؟ یہ پادری بھی تے بڑے لیڈر بھی تے جتنے بھی لوگ نے، سب کا انصاف ہونا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہونا ہے کہ پادری وکرے ہو جائیں تو دوسرے لوگ وکرے ہو جائیں، انصاف سب کے ساتھ ہونا ہے۔ انصاف میں خدا نے رعایت نہیں کرنی، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اس وقت کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہیں گے کیا ہمیں تیرے نام سے بدرگی نہیں نکالی، کیا ہمیں بیماروں کو شفا نہیں دی، کیا ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کرتے رہے؟ لیکن خدا یہ کہے گا کہ تو نے میرے حکموں پر عمل نہیں کیا، میں نے تجھے یہ باتیں بتائیں، تو نے ان پر عمل کیا، میں نے تجھے کہا تو چرچ جانا، تو چرچ نہیں گیا، میں نے تجھے کہا روزہ رکھنا، تو نے روزہ نہیں رکھا، میں نے تجھے کہا دعا کرنا، تو نے دعا نہیں کی۔ خدا یہ کہے گا، ڈیمانڈ کرے گا، لیکن پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اس وقت کوئی بس ختم، کیونکہ انصاف ہونا ہے، تو پھر جو کچھ ہم زمین پہ رہ کے کرتے ہیں وہی انصاف ہونا ہے۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں لو جی بندہ بڑی بری موت مرے نہ ادھر پہ بندہ انصاف کہتی ہوگی۔ انصاف جسم کا ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن روح کا انصاف جو اوپر ہونا ہے۔ جو ہم روحانی غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم روح میں غلطیاں کرتے ہیں، اس کا انصاف اوپر ہونا ہے۔ جسم کا تو ہمیں ادھر بھی دینا ہے حساب کا، لیکن روح کا انصاف اوپر جا کے ہونا ہے۔ اور اگر ہماری روح ٹھیک ہے، کام اچھا کر رہی ہے، خدا کی عبادت کر رہی ہے سچائی کے ساتھ، ڈر اور خوف رکھتے ہوئے، تو پھر ہم خدا کے چنیدہ لوگ ہیں۔
پھر ہم اس کے محبت کرنے لوگ ہیں. پھر وہ خدا کہے گا وہ جگہ لے لو جو بنایا عالم سے تمہارے لیے یہاں کی ہے. آخری پوائنٹ دیکھیں گے 10ویں اور 11ویں آیت. اس میں لکھا ہے تب یشوع نے لوگوں کے منصبدار کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لیے ظاہرہ تیار کر لو، کیونکہ 3 دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے، تاکہ تم اس کے مالک ہو جاؤ. یشوع کو بتایا گیا، اسٹیپ بتائے گئے کہ تم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو کس طرح کھڑے کرنا ہے. کچھ لوگ آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، اور ان کے درمیان میں جو خدا کے لوگ ہیں وہ چلیں گے. کچھ رسیدہ پھونکنے والے لوگ ہوں گے، اور یہ رات 3 دن کی راہ ہے تمہاری. 3 دن کے اندر تم اس ملک میں جاؤ گے جو ملک میں نے تمہیں دیا ہے، جو موسیٰ کی معرفت، ابراہیم کی معرفت، جو میں نے وعدہ کیا تھا. اس ملک میں تم 3 دن کی راہ جو ہے وہ پار کرو گے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، ظاہرہ لینا ہے. ظاہرہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ کھان پینے والی چیزیں لے لینا تاکہ تم رات جگہ 3 دن بھوک لگ جائے تو تاڑے کول ہوئے کچھ کھان کی. اسی چھوٹے چھوٹے ہوتے سا، میری خالہ جو ہے وہ بھائی پور میں رہتی ہے، اور نانی کے ساتھ ہم جاتے تھے، اپنی نانی کے ساتھ جانا، کبھی ادھر جانا نا، تو صبح 9 بجے ہم گھر سے نکلتے تھے، اور 9 بجے نکلنا تقریباً 2:30 3 4 بج جانے وہاں پہ جاتے جاتے. اور نانی نے کیا کرنا ہے کہ گھر سے روٹی لینی اور اس کو باندھ لینا، تاکہ رستے میں اگر بچوں کو بھوک لگے تو ہم ان کو کھانا جو ہے وہ دے دیں. یہ ظاہرہ تھا جو تیار کیا جاتا تھا. اور اب تو ہم 1.5-2 گھنٹے میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. پہلے ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا تھا. اب تو نواز شریف نے بڑے اچھے سڑکیں وغیرہ بنا دی اور ہم 2.5-3 گھنٹے میں اتنی دیر میں پہنچ جاتے ہیں. اب پہلے تو لوگ مائیں کیا کرتی تھی، کھانا اچھا کھانا لیتی تھی اور لے کے جاتی تھی. آج کل یہ ماما کی کرتی ہیں، ظاہرہ لیتی ہیں، پیپسی پا لو جی بیگ سے، چپس پا لو، نیمکو ایک نیمکو نمکو بھی رکھ لو تاکہ بچوں کو بھوک لگے تو دھیان تو لا دیے. یہ ظاہرہ لیتے ہیں ہم، ایسے ہے کہ نہیں؟ تیز رات ٹھنڈ نہیں پاتا. دودھ بھی لے لیتے ہیں، بلکہ دودھ لیتے ہی ہے، چل چپس دے دیں گے راج آپ ہی کھا دیتے رہیں گے.